तलबा से मुखातिब हो डॉक्टर तारिक सलीम साहब। मकासद की अमारत की कदम तश्कील बाकी है, तश्कील बाकी है, निज़ामे ज़ुल्म को करना यहाँ तब्दील बाकी है, अज़ाइम का सफ़र जारी अभी तकमील बाकी है। अभी तालीम में ताले के जंगल से नहीं निकली, जहालत के तसल्लुत में कहाँ सुबह यकीन निकली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबिना व हबीब रब्बिल आलमीन। खालिक़ कायनात की हम्द व सना बयान करते हैं, मोहसिन इंसानियत खत्मी मर्तबत आमिना के लाल महबूब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर लाखों और करोड़ों दुरूद व सलाम भेजते हैं। बरादरी गिरामी कदर इकबाल खान साहब, जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी पंजाब, कायदीन जमात इस्लामी, जिम्मेदारान अल-खिदमत फाउंडेशन और इस्लामी जमी तलबा, इस्लामी जमी तालबात से वाबस्ता मेरे भाइयों, बेटों, बहनों और बेटियों, मैं इस्लामी जमी तलबा का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने कराची से लेकर खैबर तक, चित्राल के पहाड़ों से लेकर गवादर के साहिल तक, बल्कि दुनिया भर के अंदर जहां कहीं इस्लामी जमी तलबा से वाबस्ता साबिकीन जमीयत मौजूद है, ऐसे लगता है कि सोशल मीडिया पे जाए तो इस्लामी जमी तलबा के अलावा कोई और चीज नजर नहीं आती। साबिकीन जमीयत हो या इस्लामी जमी तलबा के मौजूदा अरकान, कारकुनान, रफ़का, पूरे मुल्क के अंदर एक बहार है, लोग अपनी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। अगर इसका इको बंद कर दें, आवाज थोड़ी कम कर लें, मुझे लग रहा है ज्यादा शायद। मैं आज रात को मियांवाली में था, वहां इस्लामी जमी तलबा ने एक खूबसूरत प्रोग्राम रखा और वापस मैं गुजरात जाना चाहता था और धुंध ने फिर चकवाल के अंदर रोक लिया। फिर चकवाल रात हमने गुजारी और इस वक्त हम आपके पास पहुंचे हैं और मैं देख रहा हूं कि बड़ी तादाद में तलबा और हमारी तालबात बहनें मौजूद हैं। 23 दिसंबर 1947 को शहर लाहौर के अंदर 25 तालिब इल्म फूल बिल्डिंग के अंदर इकट्ठे हुए थे और ये कैसा इत्तेफाक था कि वो 25 फूल बिल्डिंग के अंदर इकट्ठे हुए और उन फूलों की खुशबू ने पाकिस्तान ही को नहीं, बांग्लादेश को भी, तुर्की को भी, मिस्र को भी, पूरे आलम इस्लाम को, बल्कि मैं तो ये बात कहता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर उन फूलों की खुशबू पहुंची। मुझे मुतअद्दिद बार यूरोप के बेशुमार ममालिक के अंदर जाने का मौका मिला। मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी मुल्क के अंदर हम गए हों और वहां इस्लामी जमी तलबा के साबिकीन मौजूद न हो। इस्लामी जमी तलबा इस मुल्क की मोहसन तंजीम है। मोहसन इस एतबार से कि उसने पाकिस्तान भर के तालीमी इदारों के अंदर पढ़ने वाले तलबा और तालिबात को इस्लाम और नजरिया पाकिस्तान से मुतारिफ कराया।
اسلامی جمعیت طلبہ نے اس ملک کے دفاع کی جنگ لڑی. پاکستانی فوج کے بہت سارے سابقین نے کتابیں لکھی اور انہوں نے کہا کہ وہ ایسٹ پاکستان جو آج بنگلہ دیش کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، وہ پاکستانی فوج کے پاس اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ البدر اور الشمس سے زیادہ قابل اعتبار کوئی تنظیم نہیں تھی جس پر اعتماد کیا جا سکے. مٹی کی محبت میں اما شفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. اور مجھے اسلامی جمعیت طلبہ کا وہ پہلا شہید عبد المالک یاد آتا ہے. عبد المالک کو مفتی بانی کے گنڈوں نے، دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان نے پلٹن میدان ڈھاکہ کے اندر گھیر لیا. عبد المالک سے ایک بات کا تقاضا کرتے تھے، اس سے کہتے تھے کہ جب بنگلہ کا نعرہ لگاؤ تو میں چھوڑ دیتے ہیں. جب بنگلہ کوئی کفر کا کلمہ نہیں تھا کہہ دیتے تو جان چھوٹ جاتی، لیکن وہ نوجوان جس نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا ہو اس کی غیرت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ وہ جب بنگلہ کا نعرہ لگائے. اور عبد المالک کو وہ بندوقوں کے بٹ مارتے تھے، ایک ہی تقاضا کرتے تھے. اور عبد المالک کوئی عام آدمی نہیں تھا، ڈھاکہ یونیورسٹی کا ناظم تھا، ایم ایس سی کیمسٹری بایو کیمسٹری کا طالب علم تھا. اور عبد المالک کی شہادت پر بانی جماعت مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ حق کے راستے کے اندر عبد المالک کی شہادت پہلی شہادت ہو سکتی ہے، آخری شہادت نہیں ہو سکتی. میں جب اسلامی جمعیت طلبہ کا ناظم تھا اردو کالج کراچی کے اندر، تو ان دنوں سندھ میڈیکل کالج کے اندر ہمارے 2 نوجوانوں کو شہید کیا گیا. جب میں اسلامی جمعیت طلبہ پنڈی کا ناظم رہا 85-86 میں، یہ وہ دور ہے جب نواز خان شہید ہوئے. یہ وہ دور ہے جب اسلامی جمعیت طلبہ کے مرکز میں اسلامی جمعیت طلبہ کے محترم بیت المال سہیل حنیف شہید ہوئے. یہ وہ نوجوان ہے کہ جس کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ اس ملک کے تعلیمی اداروں کے اندر اس کے نوجوانوں نے اسلام کے لیے، نظریہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے طلبہ و طالبات کو بے مقصدیت براروی کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے فحاشی اور عریانی کے سیلاب کے آگے بند باندھا. آج تو آپ کو تعلیمی اداروں کے اندر سینکڑوں نہیں ہزاروں نوجوان نظر آتے ہیں کہ جن کے چہروں پر داڑیاں ہیں، سنت نبی سے مزین ہے. مجھے یاد پڑتا ہے، یہ 83-84 کی بات ہے، میں ڈاؤ میڈیکل کالج کے اندر ڈاکٹر معراج الہدا صدیقی صاحب سے ملنے گیا. یہ ڈاؤ میڈیکل کالج کے ناظم تو اس زمانے میں، جو آج جماعت اسلامی کے نائب امیر ہیں. این ایس ایف پی ایس ایف کے اور جمعیت کے دفاتر کالج کے داخلے کے گیٹ پر بنے ہوئے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان دبلا پتلا چہرے پہ داڑھی ہے. اور مجھے دیکھنے کے بعد میں اپنے رب کو گواہ بنا کے آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ انہوں نے نعرہ تکبیر کا مذاق اڑایا. ظاہر تکبیر کا نعرہ اسلامی جمعیت طلبہ لگاتی ہے، لیکن میرے بھائی اور میری بہنوں، جس ملک کے تعلیمی اداروں کے اندر فحاشی اور عریانی تھی، شرابیں لوگ پیتے تھے ہاسٹلز کے اندر، اسلام کی بات کرنا، نظریہ پاکستان کی بات کرنا اسے اجنبی بنایا گیا تھا. اسی وطن عزیز کے تعلیمی اداروں کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ نے ایک ایسی نسل تیار کی کہ زندگی کے جس دائرے کے اندر وہ لوگ گئے انہوں نے وہاں اپنے اثرات مرتب کیے. آج بھی اگر کوئی بیوروکریسی کے اندر کوئی آر پی او اچھا آ جائے، کوئی سیشن جج ایماندار آ جائے، کوئی ڈپٹی کمشنر اچھا آ جائے، کوئی ڈی پی او اچھا آ جائے، تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ جماعتیہ ہونا بھائی، رشوت نہیں لینا. اس کا تعلق اسلامی جمعیت طلبہ سے ہوگا. 76 سال کی اسلامی جمعیت طلبہ نے اپنی یہ شناخت بنائی، اور اس ملک کے اندر کہ جس ملک کے اندر بزرگی کی عمر کو پہنچنے والے سیاستدانوں کی زندگیاں جو ہے ان کی بات کرنا
خود ان کے لیے اپنے گھروں کے اندر رہتے ہوئے مشکل ہے، اور وہ جو مدینے کی ریاست بنانے چلے تھے، ہماری آنکھوں کے سامنے بخیے اجڑ گئے۔ آج ان کے انفرادی کردار پر بات کرتے ہوئے سماج کے آوارہ منش لوگ بھی شرمندگی محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ اسلامی جمیعت طلبہ کا اعزاز ہے کہ اس نے پاکستان کی پارلیمان کو تہجد گزار سیاستدان دی۔ اس نے اس ملک کے ایوانوں کو وہ لوگ دیے کہ جن کے بارے میں شاعر نے جو بات کہی میں تھوڑے وقفے کے بعد آپ کو بتاؤں گا۔ صاحب اسلامی جمیعت طلبہ کے نازم اعلیٰ، ماہر معاشیات، کئی بار وہ سینٹ کے رکن رہے، درجنوں کتابوں کے وہ مصنف ہیں۔ سید منور حسن 70 کے انتخابات کے اندر پاکستان بھر سے سب سے زیادہ ووٹ لے کر وہ قومی اسمبلی کے ممبر رہے، اور اسی طرح جناب لیاقت بلوچ متعدد بار قومی اسمبلی کے ممبر بنے، اور مشتاق احمد خان صاحب آج سینٹ آف پاکستان کے وہ رکن ہے کہ بعض اوقات ہوتا اور منصب آدمی کو عزت دیتا ہے، لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اور علمی دیانت سے یہ بات کہتا ہوں کہ مشتاق احمد خان کے سینیٹر ہونے نے سینٹ آف پاکستان کو عزت دی ہے۔ اور اسی طریقے سے حافظ نعیم الرحمان، جس نے کراچی کے لوگوں کو زبان دی، جو ہمت کا جرت کا استعارہ بن کے ابھرا، اور اس نے کراچی کے طلبہ و طالبات کو وہ زبان دی کہ حافظ نعیم کی کال پر کراچی کے بڑے بڑے پارک، سید عبدالرشید صاحب اسمبلی کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے، ایم کیو ایم کے لوگ بھی وہاں موجود ہیں، پی ٹی آئی بھی موجود ہے، لیکن میں بغیر کسی تعصب کے آپ سے یہ بات کہوں کہ جب سید عبدالرشید کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں، جب سینٹ میں مشتاق احمد خان بات کرتے ہیں، قومی اسمبلی میں عبدالاکبر چترالی بات کرتے ہیں، خیبر اسمبلی کے اندر سراج الدین بات کرتے ہیں، تو وہ جو شاعر نے کہا کبھی کبھی تو یہ منظر دکھائی دیتا ہے، اکیلا شخص ہی لشکر دکھائی دیتا ہے۔ یہ سارے وہ ہیرے ہیں جو اسلامی جمیعت طلبہ نے تراشے۔ اور آج میں آپ سے یہ بات کہہ کہ اگلی بات سیرت کے موضوع پہ چند باتیں آپ سے کروں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی کرامت ہو نہیں، تو پھر آدمی یقین کر لے۔ لوگ معجزوں کے انتظار کے اندر ہوتے ہیں، کرامتوں کے انتظار کے اندر ہوتے ہیں۔ کاش جماعت اسلامی کو اپنی پروڈکٹ کا تعارف کرانا آ جائے۔ کاش اسلامی جمیعت طلبہ اپنے وہ ہیرے جو پھول بلڈنگ سے جنہوں نے آغاز کیا تھا، اور آج شکیل احمد صاحب کی صورت میں اسلامی جمیعت طلبہ کے نازم اعلیٰ پورے پاکستان کے طلبہ کے قائد، ان کا تعارف ہماری اسلامی جمیعت طلبہ بھی کرا سکے اور جماعت اسلامی بھی کرا سکے۔ آپ نے کبھی دیکھے دنیا کے اندر کہ کوئی آدمی پانی کے اندر کھڑا ہو اور اس کے کپڑے گیلے نہ ہو؟ کیا آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ پانی میں آدمی کھڑا ہو جائے اور اس کے کپڑے گیلے نہ ہو۔ میں آپ کو تعارف کراؤں لوگوں سے جو پانی کے اندر کھڑے رہے، دولت دنیا ان کے گھر کی دہلیز تک آئی، لیکن ان کی نظروں کو کسی چیز نے گھیرا نہیں کیا۔ لیاقت بلوچ 4 بار قومی اسمبلی کا ممبر رہا، حافظ سلمان بٹ 2 بار قومی اسمبلی کے، 1 بار صوبائی اسمبلی کے ممبر رہے، فرید احمد پراچا صاحب بھی قومی اسمبلی کے اندر رہے، مشتاق صاحب سینٹ کے اندر رہے، امیر جماعت سینٹ کے اندر تھے، جناب لیاقت بلوچ، جناب منور حسن، پروفیسر خورشید احمد، ڈاکٹر محمد سعد، یہ وہ سارے لوگ ہیں جو اسی ملک کے ایوانوں کا حصہ تھے۔ وزارتیں ان کے پاس رہی، لیکن ان کے دامن پر کوئی دبا موجود نہیں، ان کے کسی کبھی ان پر الزام نہیں لگایا، بلکہ کراچی کے اندر ایم کیو ایم سے لے کر پیپلز پارٹی تک جو سلیم الفطرت لوگ ہیں پارٹیوں کے اندر، وہ اعتراف کرتے ہیں کہ نعمت اللہ خان سے بہتر اور عبدالستار افغانی سے بہتر میئر کراچی کو نہیں ملا۔ میرے بھائیوں، یہ ہیرے کیسے تیار ہوئے؟ جب اس تحریک کی بنیاد رکھی تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے مردان کار تیار کرنا چاہتے ہیں جو زہد و تقوی کے اندر دنیا کے معروف معنوں کے اندر زاہد لوگ ہیں، دنیا کے معروف معنوں کے اندر جو عابد لوگ ہیں،
ان سے بہت آگے بڑھ کر ہوں. جب ان کو کوئی ذمہ داری دے دی جائے تو اس ذمہ داری کا حق ادا کریں. اسلامی جمعیت طلبہ نے یہ ہیرے تراش کے قومی اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر، صوبائی اسمبلیوں کے اندر، بیوروکریسی کے اندر، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ جمعیت اتنی رچ ہے، اتنی مالدار ہے، اس نے کئی دوسری جماعتوں کو بھی ہیرے تلاش کر کے دے دیے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا اسپیکر قومی اسمبلی ہو، چاہے وہ گجرات کا سابق جو ہے وہ سیکرٹری دفاع ہو جعفر اقبال، یہ سارے ہیرے جمعیت کے تلاش ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کو ذرا کیا ہوا، تو میں نے کہا کہ یہ ذرا جلدی دولت دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. رائے وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس پر چلنے والے خوشی رہے پچھتائے کم. آج کا ہمارا یہ سیشن سیرت کا سیشن ہے. میرے بھائی اور میری بہنوں، میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے البم سے چند تصویریں دکھا کر اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. رحمت کائنات اس دنیا کے اندر آئے تو گٹا ٹوپ لگا. لوگ معمولی باتوں میں جنگ و جدل کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، تجارتی قافلوں کو لوٹنا اپنا حق سمجھتے تھے، اور دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات سننے والی ہے کہ کاز کے میلے کے اندر لوگ اپنے بوڑھے والدین کو فروخت کرنے کے لیے لایا کرتے تھے. سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب کسی باپ کا سودا ہو رہا ہوتا تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے، تو اپنے بیٹے سے کہتا بیٹے بیچ کے جا رہے ہیں، یہ جو سردار مجھے لینے آیا ہے یہ ساری زندگی مشقت کرائے گا، کھیتی باڑی کا کام لے گا، بیٹے کبھی کبھار آنا اور اپنے باپ کو اپنا چہرہ دکھا کے چلے جانا، تیرے باپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. جب کسی ماں کا سودا ہو رہا ہوتا تھا تو ماں کی آنکھوں کے اندر بھی آنسو ہوتے، وہ بھی کہتے کہ بیٹے بیچ کے جا رہے ہو، یہ جو مالکن مجھے لینے آئی ہے نا یہ ساری زندگی مجھ سے صفائی کرائے گی، گھر کے اندر جھاڑو کا کام لے گی، بیٹے کبھی کبھار آنا، اپنی ماں کو اپنا چہرہ دکھا کے چلے جانا، تیری ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو. آمنہ کے لال نے بتایا کہ لوگوں نہیں، باپ جنت کا دروازہ ہے، جس سے باپ راضی ہے اس سے رب راضی ہے، جس سے باپ ناراض ہے اس سے رب ناراض ہے. آمنہ کے لال نے بتایا کہ لوگوں ماں کے قدموں تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. آمنہ کے لال نے بتایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، پال پوس کر جوان کیا، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، جب وہ شادی کی عمر کو پہنچ گئیں ہم پلہ رشتہ تلاش کر باوقار طریقے سے گھر سے رخصت کر دیا. کریم آقا فرماتے ہیں وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ایک بیٹی ہو، رحمت کائنات نے فرمایا وہ ایک بیٹی کی تربیت کرے، وہ اسے پال پوس کر جوان کرے، جب وہ شادی کی عمر کو پہنچے تو ہم پلہ رشتہ تلاش کر کے باوقار طریقے سے گھر سے رخصت کر دے. رحمت کائنات نے فرمایا کہ وہ بھی جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس سماج کے اندر جو کام کیا تھا وہ کیا تھا؟ قرآن کریم کی پہلی جو آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی وہ کون سی آیات تھی؟ اقرا باسم ربک الذی خلق. پہلی آیات کے اندر ہی قلم کی بات ہو رہی ہے اور علم کی بات ہو رہی ہے، اور پھر وحی کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے. آمنہ کے لال تھوڑی دیر پریشان رہتے ہیں، وحی نہیں آتی، اور پھر جب دوسری وحی آتی ہے تو اس کے الفاظ کیا آتے ہیں کہ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے اٹھیے، قوم کو خبردار کیجئے، اپنے کپڑوں کو صاف رکھیے، اور آپ کے کہا گیا کہ احسان نہ کیجیے کسی پر جتلائیے، اور اس کے ساتھ کہا گیا کہ حق کے راستے کے اندر جو مشکلات آئیں پھر آپ ان پر صبر کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کے چبوترے کو اور حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے مکان کو پہلے تعلیمی ادارے، پہلی یونیورسٹیاں، پہلی اقامت گاہیں بنا دیا، اور ان جامعات سے جو طالب علم پڑھ کر نکلے تھے نا وہ طالب علم وہی تھے جن کے بارے میں حالی مرحوم نے لکھا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، لیکن جب وہ تعلیم و تربیت اور تزکیے کے بعد عملی میدان کے اندر آئے اور جب انہوں نے دنیا کو نظام عدل دیا، دنیا کو نظام حکومت دیا، خلافت راشدہ کا رول ماڈل نظام دیا، تو پھر شاعر کہتا ہے کہ مسلمان کہاں گئے اگلے زمانے والے، گردنیں کیسر و کسرا کی جھکانے والے،
بات یہ کیا تھی؟ نہ دبے ایرا سے نہ روما سے، چند بے تربیت اونٹوں کو چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے خاک کو اکسیر بنانے والے، اور پیشوائی کو نکل آئی خدائی ساری، گھر سے نکلے جو محمد کے گھر آنے والے۔ آمنہ کے لال نے مسجد نبوی سے 6 سفیر روانہ کیے۔ یہ مسجد نبوی ریاست مدینہ کا ایوان صدر تھا۔ 6 سفیر جو روانہ کر رہے تھے آمنہ کے لال، وہ جن ملکوں کے اندر جا رہے تھے ان کی زبان بھی جانتے تھے، ان کے جغرافیے سے واقفیت بھی رکھتے تھے، اور ان لوگوں کے مزاجوں سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ آج اسلامی تحریک کے لوگوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے رجحانات کے مطابق بات کریں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم انسانوں کے رجحانات کے مطابق ہم ان کے ساتھ بات کریں۔ پھر میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جو ریاست بنائی، اس ریاست کے اندر آپ نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ یہ تھا کہ اس سماج کے جو کمزور لوگ تھے، پسے ہوئے طبقات کے لوگ تھے، جنہیں غلام کہا جاتا تھا، اور آج کی اصطلاح کے اندر آپ انہیں کمی کہہ لیں، آمنہ کے لال نے ان غلاموں کو اٹھایا۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، غلاموں کو اٹھانے کے بعد انسانوں کی صف میں نہیں بٹھایا، ان غلاموں کو سرداروں کی صف کے اندر لا کر بٹھایا۔ سہیب سے آنے والا روم وہ بھی سردار بن گیا، حبشے سے آنے والا بلال وہ بھی سردار بن گیا، اور فارس سے آنے والا سلمان وہ بھی سردار بن گیا۔ اور اسلام کی جو سب سے بڑی فتح ہوئی تھی وہ کون سی فتح تھی؟ وہ فتح مکہ تھی۔ فتح مکہ والے دن تو ایک بڑی تعداد کعبہ کی دیوار کے سائے کے نیچے اکٹھی ہو گئی۔ آمنہ کے لال بھی کھڑے تھے، جناب ابوبکر صدیق بھی موجود تھے، جناب عمر بن خطاب بھی موجود تھے، جناب عثمان غنی بھی موجود تھے، اور جناب علی المرتضیٰ بھی موجود تھے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا نے امیہ بن خلف کے غلام بلال کو بلایا۔ آپ نے فرمایا بلال ذرا آگے آؤ۔ بلال آگے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا کہ بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی کبریائی کا وعدہ بلند کرو۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو بڑے بڑے سرداروں نے اسلام قبول کیا ہے نا، آپ کسی بڑے سردار کو یہ عزت اور اعزاز دیں کہ وہ کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو۔ آمنہ کے لال نے فرمایا بلال سے بڑا کوئی سردار نہیں۔ پھر بلال کعبے کی چھت پہ، آمنہ کے لال بھی نیچے تھے، آپ کے چاروں یار بھی نیچے تھے، مکے کا سب سے بڑا سردار ابو سفیان بھی نیچے تھا، اور آمنہ کے لال بس زبان حال سے اشراف قریش کو یہ بات کہہ رہے تھے، اشراف قریش ذرا دیکھو تو صحیح نا، وہ میرا بلال کھڑا ہے کعبے کی چھت پہ۔ اسی بلال کے گلے میں تم رسی ڈالتے تھے نا، اسی بلال کے سینے میں تم پتھر رکھتے تھے نا، اسی بلال کے لیے تم تپتی ہوئی ریت کا انتخاب کرتے تھے نا۔ میں نے بلال کو وہاں کھڑا کیا، کعبے کے جنت کا پتھر حجر اسود میرے بلال کی پھٹی ایڑیوں کے نیچے ہے۔ جو حاجی قیامت تک حج کرنے آئے گا نا، جو عمرہ کرنے آئے گا، آپ نے فرمایا جب تک میرے بلال کے پاؤں کے نیچے آنے والے پتھر حجر اسود کو بوسہ نہیں دے گا، ہاتھ کے اشارے سے استلام نہیں کرے گا، آپ نے فرمایا کہ اس کا حج اور عمرہ ہم قبول نہیں کریں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے اصول کے بارے میں فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر گور تک، قبر تک آپ نے علم سیکھا۔ سیرت کے علم کی ایک بڑی خوبصورت تصویر ہے، اتفاق سے بلال ہی اس کا مرکزی کردار ہے۔ بلال کہتے ہیں کہ میں ایک دن سیاہی کی دوات بنا رہا تھا، ہو سکتا ہے کچھ بچے بیٹھے ہوں جن نے سیاہی کی دوات بنائی ہو، ورنہ اب تو دور چینج ہو گیا نا۔ ہمارے زمانے میں تو ہم سیاہی خود بناتے تھے، دوات لیتے تھے، کپڑا ہوتا تھا، پھر بعد میں اسپنچ آ گئی، پھر اس میں پانی ڈالنا تھا ایک تناسب سے، وہ تناسب کبھی خراب ہو جاتا، کبھی وہ پانی باہر پھینکنا پڑتا، اور جتنی احتیاط سے مرضی ہم دوات بناتے تھے، انگلیوں کے پور جو ہے ان پر سیاہی لگ جاتی تھی۔ بلال کہتے ہیں میں ایک دن سیاہی کی دوات بنا رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق میرے پہلے استاد تھے، انہوں نے غلامی سے رہا بھی کرایا تھا اور مجھے اپنے گھر لے گئے تھے، اور میرے استاد بھی وہ تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق جب داخل ہوئے کمرے میں تو میرے ہاتھوں کو سیاہی لگی، کالے سیاہ ہاتھوں پہ سیاہی لگی۔ کہتے ہیں ابوبکر صدیق میرے قریب آئے اور میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے،
ہاتھ پکڑنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو چوم لیا. کہتے میں حیرت میں ڈوب گیا، یہ اتنے بڑے آدمی، یہ سردار ہیں، انہوں نے مجھے رہا کرایا میاں کی غلامی سے، اور میرے کالے سیاہ ہاتھوں پہ سیاہی لگی ہوئی ہے، اور ان ہاتھوں کو چوم لیا. میں حیرت میں ڈوب گیا. کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میری حیرت کو توڑتے ہوئے کہا کہ بلال، تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا کہ طالب علم کے ہاتھ کو لگی ہوئی سیاہی رب کائنات کو شہداء کے خون کے برابر عزیز ہوتی. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب تک علوم و فنون کے میدان کے اندر ہم آگے تھے، کبھی ہم نے غور کیا؟ آج ہم ہر جگہ بیٹھ کے شام غریبہ مناتے ہیں، اپنی محرومیوں کا رونا روتے ہیں، اپنی ناکامیوں کی بات کرتے ہیں، اور وہ اعزازات جو ہمارے تھے ان پر کبھی ہم نظر نہیں ڈالتے. ظاہر آپ مختلف شعبوں کے طالب علم ہوں گے، کوئی الجبرے کا ہوگا، کوئی فزکس کا ہوگا، کوئی کیمسٹری کا ہوگا، کوئی بایولوجی کا ہوگا. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارے علوم و فنون ہیں، ان کے اندر جو بڑے نام ہیں ماضی کے، وہ کن کے نام ہیں؟ وہ تو ہمارے اسلاف کے ہیں. جابر بن حیان نام بھی بتاتا ہے مسلمان تھے. ابو علی سینا نام بھی بتاتا ہے مسلمان تھے. محمد بن زکریہ رازی نام بھی بتاتا ہے مسلمان تھے. آپ بایولوجی کی دنیا میں جائیں، فزکس کی دنیا میں جائیں، کیمسٹری کی دنیا کے اندر جائیں، الجبرا کی دنیا کے اندر جائیں، آپ کو وہاں ہر جگہ مسلمان حیاتدان، مسلمان ریاضی دان اور مسلمان سائنسدان نظر آئیں. ایک سوال آپ سے پوچھوں ذرا، ظاہر طلبہ طالبات ہیں، سیرت کا سیشن ہے، یہ سب سے پہلا بحری بیڑا جو ہے نا، یہ کس نے بنایا تھا؟ طالب علموں کی طرف سے جس چیز کو پتہ ہے نا جواب نہ دو ہاتھ کھڑا کرے. پہلا بحری بیڑا کس نے بنایا تھا؟ امریکہ نے بنایا تھا، برطانیہ نے بنایا تھا، چائنا نے بنایا تھا، روس نے بنایا تھا، ہندوستان نے بنایا. پہلا بحری بیڑا ہم نے بنایا تھا، اور یہ پہلا بحری بیڑا جو تیار ہوا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر تیار ہوا. علوم و فنون کی دنیا کے اندر ہم آگے تھے، دنیا کی امامت ہمارے پاس تھی. اور وہ لاہوری قلندر اقبال جب جرمنی گئے نا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو انہوں نے وہاں کی لائبریریوں میں مسلمان حیاتدان، مسلمان سائنسدانوں کی کتابیں دیکھی، تو اقبال چیخ اٹھے، اس نے کہا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. اقبال کہتے ہیں میں نے یورپ کی لائبریریوں میں اپنے اسلاف کی کتابوں کو دیکھا اور میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کہ ان کتابوں کو پڑھ کر وہ اقوام عالم کے اندر معزز ہیں، وہ ویلفیئر سٹیٹس کا درجہ حاصل کر گئے ہیں، اور ہم اختلافات کے شکار ہوئے، فروئی چیزوں کے اندر الجھ گئے، چھوٹی چھوٹی بحثوں کے اندر الجھ کر ہم اوج ثریا سے زمین پہ آ گئے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اسلام کا دامن ہمیشہ علم اور تحقیق کے ساتھ وابستہ. جب تک ہم علم اور تحقیق کے میدان کے اندر ہم آگے تھے، دنیا کی امامت ہمارے پاس تھی. آج پوری دنیا کے اندر ہم 2.25 ارب ہیں، 56 اسلامی ریاستوں کے مالک ہیں، 80 لاکھ ہم باقاعدہ آرمی رکھتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر ہماری حیثیت سمندر کی جھاگ سے زیادہ نہیں ہے. آج بھی اگر ہم نے اقوام عالم کے اندر باوقار قوموں کی صف کے اندر کھڑا ہونا ہے تو اس کے لیے ایک ہی نسخہ ہے، اور وہ نسخہ کیا ہے؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں اسلامی جمی طلبہ اٹک کی قیادت کو مبارکباد دیتا ہوں. میں اسلامی جمی طلبہ کے جو سابقین یہاں موجود ہیں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. اور مجھے سچی بات ہے حیرت ہوئی ہے، جب میں پروگرام کے اندر آیا تو میرا یہ خیال تھا کہ مجھے 5 سے 7 یا 10 منٹ گفتگو کرنی، تو ناظم صاحب نے کہا نہیں آپ نے 30 سے 40 منٹ گفتگو کرنی. تو میں نے کہا شاید ناظم صاحب کو اندازہ نہیں ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ اتنی لمبی گفتگو تو لوگ اس طرح کے پروگرامات میں نہیں سنتے. پھر میں نے اقبال بھائی سے پوچھا، وہ کہنے لگے ہمارے آڈینس بہت اچھے ہیں، سن لیں آپ کی بات آدھے گھنٹے سے زیادہ بھی. یہ میرے لیے دوسری حیرت تھی. اور تیسری حیرت یہ ہے کہ واقعی آپ نے خاموشی سے میری گفتگو سنی ہے. تو میں اتنے اچھے آڈینس کو سلام پیش کرتا ہوں، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو. آپ یہاں آئے ہیں
इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस्लामी जमीयत तलबा इल्म का सफ़र, रोशनी का सफ़र जारी रखे हुए हैं। इस्लामी जमीयत तलबा आपको पाकिस्तान के अंदर नहीं, पाकिस्तान के तालीमी इदारों के अंदर ही नहीं, इस मुल्क की पार्लिमान के अंदर, इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी मौजूद है। और इस्लामी जमीयत तलबा मुझे नहीं मालूम कि दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जिसकी आप निशानदेही करें और मुझे अंदाजा हो कि जमीयत वहाँ नहीं है। ये जमीयत तो आज पूरी दुनिया के अंदर है और इस्लामी जमीयत तलबा के वाबस्तगान बड़ी तादाद के अंदर अच्छे मनासिब पर अच्छे वसाइल के साथ मौजूद हैं। मियाँ वाली में मैंने एक बात की थी और ये आखिरी बात आज की मजलिस की है। वो हमारे मोतमद थे वहाँ काजमी साहब इस्लामाबाद वाले, वो कहने लगे आपने बड़ी भली बात की। मैंने कहा कि जमीयत को हम सब अपनी माँ कहते हैं। मैं 82 के अंदर जमीयत का रफीक था और मैं आज अगर 82 से काउंट करके आज गिने तो मेरा ख्याल है 35 साल से ज़्यादा हो गए जमीयत के साथ मेरा रिश्ता मजबूत हुआ। और मुमकिन है कि बहुत सारे नौजवान अभी 35 साल के ना हुए। तो वो माँ जिसके बच्चे इतने मालदार हो गए, इतने ऊंचे मनासब पे पहुंच गए हों और इतने अच्छे वसाइल रखते हो, माँ को तो कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अच्छे बच्चे वो होते हैं जो माँ के अबरू के इशारे को समझते हैं और अपनी माँ की सारी जरूरतें उसके हाथ फैलाने से पहले उसकी झोली के अंदर जो वो डाल देते हैं। तो इस्लामी जमीयत तलबा के लोग कभी आपके पास आया करें आनत के लिए तो उन्हें बहुत ज्यादा बातें न सुनाया करें। पहले उन्हें खुश आमदीद कहा करें, फिर उन्हें अच्छी चाय या अगर सर्दी गर्मी का मौसम हो तो कोल्ड ड्रिंक पिलाया करें। फिर ढेर सारी आनत देने के बाद कोई एक आध मशवरा और तजवीज़ दे दिया करे। लेकिन मैं सच्ची बात है, मेरे 3 बेटे इस्लामी जमीयत तलबा में हैं, एक अब बड़ा तो जमात का रुकन बन गया है, दोनों जिम्मेदार हैं। तो मैं कभी कभी उनकी बातें सुनता हूँ, जब जो सुन के आते हैं ना फील्ड से लोगों की बातें, तो बड़े परेशान होते हैं। तो मैं इसलिए आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इस्लामी जमीयत तलबा की आप सरपरस्ती करें। तंजीम है, इंसानों की है, बच्चों की है, छोटी मोटी गलतियां भी करते होंगे लेकिन गलती तो वही करेगा जो कुछ करेगा। जो घर में बैठा होगा उससे क्या गलती हो सकती है। तो आप इस्लामी जमीयत तलबा जो है उसको हम माँ कहते हैं, इसकी सारी ज़रूरतें हमें पूरी करनी चाहिए। और जमीयत का जब भी कोई नाज़म, कोई कारकुन को नाज़म बैतुल माल थक्का आ रहा हमारे पास आए तो हम उसकी हौसला अफजाई करें ताकि उसको उसकी ताकत और कुव्वत हम बन जाएं। तो इंशाअल्लाह इस्लामी जमीयत तलबा ने जमात इस्लामी को भी क़यादत दी है, बाकी इदारों को भी क़यादत दी है। रोशनी का ये सफ़र, क़यादत का ये सफ़र इंशाअल्लाह जारी है। इकबाल ने कहा कि निशान यही है ज़माने में ज़िंदा कौमों का कि सुबह शाम बदलती हैं उनकी तकदीरें। आप सब की समातों का बहुत शुक्रिया। जनाब, जैसा कि आपको मालूम है कि अटक में इस वक्त एक खूबसूरत सा प्रोग्राम इस्लामी जमीयत तलबा के एक खूबसूरत सा प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ पे हमारी बहनें बेटियाँ भी मौजूद, हमारे खूबसूरत बच्चे भी मौजूद और स्पेशली हमारे मेहमान खुसूसी भी आप देख रहे होंगे वो मौजूद हैं। और अभी मज़ीद मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है, अब देख रहे होंगे जी। और मेरी सोच ये है कि अगर हमारे इस मुल्क में पाकिस्तान में इस्लामी जमीयत तलबा के स्टूडेंट्स इसी तरह ऑर्गेनाइज रहे तो इंशाअल्लाह एक खूबसूरत पाकिस्तान आपके सामने होगा और आपकी इसका मुस्तकबिल खूबसूरत होगा इंशाअल्लाह। साथ रहेंगे जी थोड़ा सा और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मैं क्लोज करूँगा कि चेस्ट इंतहाई ख़राब अताउल्लाह साहब जमात इस्लामी के इस्लामी जमीयत अताउल्लाह साहब इस वक्त स्टेज पे है, आप देख रहे होंगे। नूर जहाँ करने के लिए डाली है कमंदे सूरज पर, ऊंचा कूचा जमीयत के जवां तालीम से निकले सज धज कर, तालीम से निकले सज धज कर। तालीम की टहनी सब्ज कबा क्या शान है पाई मरहबा। इस्लामी जमीयत तलबा, 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 इस्लामी
जमीयत तलबा हालात बदलने वाले हैं तस्वीर बदलने वाली है तलबा का मुकद्दर जागेगा तकदीर बदलने वाली है ताबीर जहाने न होगा ताबीर बदलने वाली है ताबीर बदलने वाली है छूटेगी जान जहालत से फिर राज करेंगे अहले वफा इस्लामी जमीयत तलबा इस्लामी जमीयत तलबा इस्लामी स्पीकर बहुत तेज है, कोशिश करूंगा कि मेरी आवाज आप तक पहुंचे। अक्सर कहा करता हूं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।